إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونؤمن بك ونتوكل عليك. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد وآله اصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما بقية الله الأعظم الذي بيمنه رزق البراء وبه ثبتت الأرض والسماء، الذي السبب المتصل بين الأرض والسماء، وكحل ناظرنا بنظرة منا إليه، واجعلنا من المستشهدين بين يديه. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. وقال في مقام آخر ولقد كتبنا في الزبور أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال الصادق عليه السلام تبقى صاحبك ليلك ونهارك واظب الصلاة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے مرتبہ صلوات پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. روز جمعہ وهو اليوم المتوقع فيه ظهورك. زیارت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف جو روز جمعہ مستحب ہے، اس کا یہ جملہ ہے کہ یہ وہی دن ہے جس دن آپ کا ظہور متوقع ہے اور امید ہے اسی دن حضرت کا ظہور ہوگا. سبحان اللہ. اور ہر جمعہ انسان کو یہی امید رکھنی چاہیے کہ شاید آج میرے امام کا ظہور ہو جائے. خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. البتہ جو مجھے پسینہ آ رہا ہے وہ آپ جیسا نہیں، میں تھوڑا سا تیزی سے آیا ہوں، اس وجہ سے آ رہا ہے. تو یہ روز جمعہ کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے. زیارت روز جمعہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق اور مفاتیح الجنان میں یہ روایت موجود ہے کہ تم دنوں سے دشمنی نہ کرو، دنوں سے دشمنی نہ کرو. اور تم روایت کرنے والا بڑا پریشان ہوا ہوگا یقیناً کہ دنوں سے بھی دشمنی ہوتی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام نے ان دنوں سے مراد ہم محمد و آل محمد ہیں. ان دنوں سے مراد کیا ہے؟ ہم محمد و آل محمد ہیں. ہفتے کا دن جو ہے وہ مختص ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم.
सोमवार का दिन जो मुख्तस है वो अमीर अल-मुमिनीन और जनाब सैयद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सोमवार का दिन इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, और मंगल का दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ है। और उसके बाद बुध का दिन जो है वो इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम अली नकी, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के साथ मुख्तस है। और जुमेरात का दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के साथ, और जुमा का दिन जो है वो इमाम ज़माना से मुख्तस है। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और आज के ही दिन में अगरचे आप आइम्मा अलैहिस्सलाम का नाम मैं ले रहा हूं तो आप दुरूद पढ़ रहे हैं और साथ अज्जल फरजहुम का इजाफा भी हो रहा है। नमाज फजर की ताकीबात के बाद एक तस्बीह जो है ये पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अगरचे मुझे मौका नहीं मिला वक्त की कमी की वजह से, अगर खुदा बाद में मौका दे मजलिस के बाद तो वजीफा को पूरा करना चाहूंगा। अगर कोई इस तस्बीह को अंजाम दे, याद ऐसे ही पड़ता है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला उसकी 60 हाजतें पूरी फरमाता है। जो कैसे तस्बीह पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली, वैसे तो आमतौर पर वैसे पढ़ते हैं, लेकिन जुमा वाले दिन बाद नमाज सुबह की ताकीबात में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम, तो 60 उसकी हाजतें पूरी होंगी। फरमाया 30 दुनिया की हैं और 30 आखिरत की। सुभान अल्लाह। 30 दुनिया की और 30 आखिरत की होंगी। तो ये भी एक नुस्खा है अगर कोई चाहे। और क्या कहते हैं कि यकीनन मोमिन की दुआ पहली यही होगी कि या अल्लाह हमें अपनी जिंदगी में अपने इमाम के ज़ुहूर और उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। और अल्लामा अब्दुल हुसैन अल अमीनी जिन्होंने अल गदीर लिखी, साहिब अल गदीर की 11 जिल्दें हैं, मतलब 20 जिल्दों में भी छपी हुई है, उर्दू में भी तर्जुमा हो चुका है। इन्होंने जो किताब लिखी अल गदीर मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, ये किताब लिखी और ऐसी लिखी कि इसके बाद और कोई किताब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले अहकाम भी लिखी गई थी, इसके बाद ये लिखी गई। इसी को साबित किया है हर सदी में हर दौर के मुसन्निफ ने मन कुन्तु मौला को नकल किया है, मोतबर आदमियों ने नकल किया है। जो किताब के लिखने वाले हैं वो मोतबर हैं, जो इस रिवायत को नकल करने वाले हैं वो मोतबर हैं, चाहे ताबईन हैं तो वो मोतबर हैं, असहाबे पैगंबर हैं तो वो मोतबर हैं। तमाम कायनात की और चीजों में शक हो सकता है, हदीस गदीर में कोई शक नहीं हो सकता। तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि 10 साल से ज्यादा अरसा उनको लगा, अब याद नहीं कि 20 साल का अरसा, इसमें मुबालगा नहीं करना चाहता। उनको बहुत बड़ा अरसा इस किताब को लिखने के लिए लगा। मिस्र भी गए, हिंदुस्तान भी आए किताबों की छानबीन के लिए। इतनी अजीम किताब लिखी, ठीक है, सारा अजम किसके लिए है? अल्लामा अमीनी के लिए है, अब्दुल हुसैन अल अमीनी के लिए है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब्दुल हुसैन। लेकिन उन्होंने आपको भी शरीक किया है इस सवाब में, ठीक है। उन्होंने कहा जो मोमिन भी दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जो शख्स भी दरूद पढ़े लेकिन वह अज्जिल फरजहुम साथ पढ़े तो वो मेरे साथ इस किताब के सवाब में शरीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे साथ क्या कहते हैं? सवाब में शामिल है, शरीक है। गोया के अल गदीर लिख कर
عبدالحسین امینی یہ چاہتے تھے کہ یہ ولایت کا جو سلسلہ ہے اس کو لوگ پہچانیں کہ یہ ولایت کا سلسلہ امیر المومنین تک نہیں ہے بلکہ 12ویں آقا تک ہے. لوگ ان کے ظہور کا انتظار بھی کریں، تیاری بھی کریں. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ ان کے دل میں وہ شوق پیدا ہو کہ امام کا ظہور ہو جائے. اس طرح اتنا بڑا انہوں نے، اب اللہ بہتر جانتا ہوں ان کی کتاب کا اجر کیا ہے، میرے علم میں نہیں، لیکن ایسی بات ضرور ملتی ہے جب ان کو کوئی علمی مشکل پیش آتی تھی تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ سے جاتے اور وہاں سے مشکل کو حل کرواتے تھے. وہاں پر جا کر اپنی مشکل کو حل کرواتے تھے. بہرحال اتنی صاحب کرامت ہستی تو تھی نا جناب عبدالحسین الامینی. تو روز جمعہ کے بارے میں عرض کر دیا. کل بھی ایک آیت عرض کی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے متعلق. آج بھی ایک آیت عرض کی ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، آیا تم دیکھتے نہیں ان اصبح ماؤکم غورا، اگر یہ پانی جس کو تم پیتے ہو یہ زمین میں غائب ہو جائے. غورن کا معنی کیا ہے؟ غائب ہو جانا. کیا معنی ہے اس کا؟ غائب ہو جانا. غورن، غور کو شاید اسی وجہ سے غور کہا جاتا ہے کہ جب ظاہر تو انسان کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن باطن میں وہ بہت گہرائی میں جا چکا ہوتا ہے، بہت زیادہ گہرائی میں جا چکا. تو کہتے ہیں آپ بہت زیادہ غور و فکر کر رہے ہیں، یعنی گہرائی میں چلے گئے ہیں. تو پانی جب گہرائی میں چلا جائے تو اس کو بھی عربی میں غورن کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی زمین میں غائب ہو جائے، پوشیدہ ہو جائے، فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو ٹھنڈے اور میٹھے چشمے کے پانی کو تمہارے لیے لے کے آئے گا؟ ماء معین، کون ہے جو اس چشمے کو، پانی کے چشمے کو تمہارے لیے لے کر آئے گا؟ تو اللہ نے اس قدرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے. توجہ ہے میرے دوستوں، پانی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو پانی کو غائب کر سکتے ہیں. یہ پانی کا غائب کرنا جیسے ایجاد اور خلق کرنا ہمارا اختیار تھا ویسے غائب کرنا بھی ہمارا اختیار ہے. ویسے ہی غائب کرنا بھی کیا ہے؟ ہمارا اختیار ہے. یہ پانی بھی تمہاری قدرت میں نہیں ہے، یہ رزق بھی تمہاری قدرت میں نہیں. جیسے سورہ واقعہ میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا تم تو دانے پھینک کے چلے جاتے ہو نا. ٹھیک ہے، تم دانا پھینک کر چلے جاتے ہو. بقول استاد کہ خدا درجات بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ اپنی روزی کے اوپر مٹی ڈال کے چلے جاتے ہو. ایسی بات بھی ایسی پھینکا اتنے مٹی بات ساری کیتی کرائی تھی مٹی بات تھی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے دانا رکھنا ہمارا کام تھا، اس کے بعد تو مٹی ڈال دی ہے، ہمارے کسی کام کے نہیں، اس کو کام کا بنایا ہے تو یہ اللہ نے بنایا ہے. نحن الزارعون ام انتم زارعون، آیا ہم اگانے والے ہیں یا تم اگانے والے ہو؟ ہم اگانے والے ہیں یا تم اگانے والے ہو. اور شاید ایک جملہ یہاں پر عرض کرتا جاؤں، مفید ہوگا یقیناً اس جملے کا عرض کرنا. ضرور پڑے گا محمد و آل محمد. اکثر کیونکہ اس طرف تو امامت کی بحث ہی نہیں ہے، ہمارے جو بڑے بھائی ہیں ان کی طرف امامت کی بحث نہیں ہے. وہاں پر زیادہ زیادہ تھوڑی بہت توحید کی بحث ہے، وہ بھی جتنا وہ جانتے ہیں کیونکہ آل محمد سے انہوں نے توحید کو نہیں لیا، وارثان قرآن سے نتیجہ بر جو ہے وہ واضح ہے. اچھا، عیسائیت یہودیت بھی واضح ہی ہے. اچھا، ہماری اکثر جو ابحاث ہوتی ہیں ہمارے جوانوں کی، ہمارے بچوں کی اور ہمارے ممبر کے اوپر، وہ امامت کے متعلق ہوتی ہیں. کس کے متعلق ہوتی ہیں؟ ایک لحاظ سے چلے میں اس کا مثبت پہلو لیتا ہوں، اس کے نیگیٹو پہلو کو نہیں لیتا. ایک لحاظ سے تو بات صحیح ہے، کیونکہ معاشرے میں امامت کا علم نہیں تو ہم امامت کی بات زیادہ کرتے ہیں.
کس کی بات زیادہ کرتے ہیں؟ امامت کی بات زیادہ کرتے ہیں، لیکن نبوت اور توحید کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جس کو توحید سے آشنائی ہوگی یہ بہتر ہے، یا سب سے پہلے جسے امامت کی آشنائی ہوگی یہ بہتر ہے؟ سوال ہے۔ جب بنیاد کا علم ہوگا تو دیواروں تک پہنچیں گے نا۔ جب دیوار کا، ہم چاہتے ہیں کہ دیوار کا علم ہو، پہلے بنیاد کا تو علم ہو، بنیاد کا پتہ نہیں، ہم دیواریں بناتے جا رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، یہ مصیبت ہمارے معاشرے میں، ہمارے جتنے سوالات ہیں، امام کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، امام کا اختیار کیا ہے، امام کی فضائل کیا ہیں۔ پہلے آپ توحید کو سمجھیں کہ امامت سمجھ میں آئے۔ ہم پہلے امامت سمجھتے ہیں، بعد میں توحید سمجھتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے نہ امامت سمجھ میں آتی ہے نہ توحید سمجھ میں آتی ہے۔ یہ مشکل ہے ہمارے معاشرے کی، کہ ہمیں جانا چاہیے تھا کہاں سے؟ توحید سے جانا چاہیے تھا، توحید سے پھر نبوت اور امامت تک جاتے، لیکن ہم گئے کس مقام سے؟ امامت سے۔ نتیجہ کیونکہ ہمیں جب بنیادوں کا ہی علم نہیں تو جو بھی بحث کریں گے، یار یہ تو امام یہ بھی کر سکتا، یا امام یہ بھی کر سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کیا کر سکتے۔ پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کیا کر سکتا ہے، پہلے شرک کی بنیادیں دیکھیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان عرض کرنے لگا تھا، شاید پچھلے دن بھی پورا نہیں ہو سکا، کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مشرک ہے یا عقل نہیں رکھتا یا اس کے پاس عقل انتہائی کم ہے۔ اصول کافی میں یہ فرمان موجود ہے کتاب التوحید میں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ توجہ ہے میرے دوست، فرمایا یا مشرک عقل رکھتا نہیں یا اس کے پاس عقل بہت کم ہے۔ اور مولا نے کمال دلیل، مولا کی ویسے ہی دلیل کمال ہوتی ہے کیونکہ کلام الامام امام الکلام ہے، امام کا کلام تمام کلاموں کا سردار ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یا کم عقل ہے یا اس کے پاس عقل ہے نہیں مشرک کے پاس۔ پوچھا گیا کیوں؟ مولا نے فرمایا اس وجہ سے جو اپنا خدا محتاج کو بنائے گا اس سے بڑا بے عقل کون ہے؟ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو اپنا خدا اور اپنا معبود کسے بنائے؟ محتاج کو بنائے۔ اے دیوار کو مانگے، بابا دیوار تسی خود بنائی ہے، ٹھیک ہے، یہ گھڑی سے مانگے، اس کو آپ نے خود بنایا۔ سونا جتنا مرضی قیمتی ہو وہ آپ کے لیے زینت بنا ہے، آپ کے سر کے اوپر سوار نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ پتھر جتنا بھی ہو وہ آپ کے پاؤں کی زینت ہے، آپ کے سر کی زینت نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے، آپ کے سر کی زینت بھی، وہ پتھر ہی ہے، اگر بت بن جائے تو وہ خدا نہیں بن سکتا۔ اسی طرح سے کائنات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اس کی محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا معنی یہ ہے تمام کائنات جس کی محتاج ہو اسے صمد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صمد کہا جاتا ہے۔ ایک اور معنی بھی ہے امام کا، انشاءاللہ وہ شاید دوبارہ عرض کروں گا اس صمد کا معنی، لیکن بحث وغیرہ اس طرف چلے جائے گی، اس طرف نہیں آئے گی۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں، آپ کے معصوم ارشاد فرماتے ہیں تمام کائنات جس کی محتاج ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور جب اللہ نے عیسائیوں کے استدلال کو رد کرنا چاہا کہ عیسائیوں کا یہ استدلال غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو وہاں پر ارشاد فرمایا ہم نے کوئی ایسا جسم پیدا ہی نہیں کیا جو کھاتا نہ ہو پیتا نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہم نے کوئی ایسا جسم پیدا ہی نہیں کیا جو کھاتا نہ ہو پیتا نہ ہو۔ جو بھی کھاتا ہے وہ پیتا ہے وہ محتاج ہے، اور محتاج جس کا ہو وہ خالق ہے اور خود مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے۔ اسی لیے آپ کے ائمہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں ہمیں رب نہ کہو، ہم مرزوق ہیں، ہم مربوب ہیں۔ ہم مرزوق ہیں اور ہم کیا ہیں؟ مربوب ہیں۔ ہمیں کوئی رزق دینے والا ہے، ہماری کوئی پرورش کرنے والا ہے، ہم خالق نہیں ہیں۔
ہم مالک نہیں ہیں، ہم پروردگار نہیں ہیں، تو مسئلہ حل ہو گیا نا۔ اگر خالق کی پہچان ہوتی، جسے ایک لفظ اللہ الصمد کی سمجھ آ گئی تو شرک کی گہرائیوں سے، اور قرآن کریم بھی ارشاد فرماتا ہے کہ شرک کی وجہ کیا ہے، فرمایا فما لہم من علم، ان کو علم نہیں، ان کو علم، اگر علم ہوتا تو شرک کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان یہ شرک کی طرف جانا، کفر کی طرف جانا، وجہ یہی ہے۔ پھر آپ کے امام کا ایک اور فرمان، اس کو میں تیزی سے عرض کر کے کیا کہتے ہیں، آپ کی زحمت اس بحث کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ اللہ کی اس صفت کو آپ بتائیں جس کو قرآن نے بتایا ہے۔ اللہ کی پہچان فقط کہاں سے ہو سکتی ہے؟ جو وصف اس نے خود بتایا ہے، اور پھر فرمایا اللہ ہر اس عیب اور نقص سے پاک ہے جو مخلوق میں موجود ہے، داخل ہے اشیاء میں، لیکن ایسے نہیں جیسے کائنات کی ایک شے دوسری شے میں داخل ہوتی ہے، خارج ہے لیکن ایسے نہیں جیسے ایک سے دوسری چیز خارج ہوتی ہے، نہایت قریب ہونے کے دور ہے، نہایت دور ہونے کے قریب ہے۔ ٹھیک ہے، جو مخلوق کی صفات ہیں وہ اس میں پائی نہیں جاتی۔ بس اتنا دیکھ لیجئے گا، جہاں پر خالق اور مخلوق کی سمجھ نہ آئے وہاں پر یہ سمجھ لیجئے گا سبحان ربی الاعلی ہر اس نقص سے پاک ہے جو مخلوق میں پایا جاتا ہے، خالق میں یہ نقص پایا نہیں جا سکتا۔ یہ خالق کی صفات ہیں، باقی جتنے بھی آپ صفات دیں اس میں مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ توحید کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، لیکن امامت تک ہم بہرحال جاتے ہیں، لیکن توحید کو پہلے پڑھیے، اور کاش تھوڑا سا وقت دیں، اصول کافی اگر پڑھ سکتے ہیں یا اور چھوٹی کتابیں جو موجود ہیں، چند روایات ہی پڑھ لیں تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جو توحید آپ کے ائمہ نے بیان کی ہے کائنات میں کسی نے بیان نہیں فرمائی۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے گا، آیا تم اگانے والے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اور اگر سورۃ ملک میں ارشاد ہوا اگر تمہارا پانی زمین میں غائب ہو جائے، یا ویسے غائب، زمین کا لفظ ہی نہیں ہے، میں اپنی طرف سے لفظ کا اضافہ کیا، تو کون ہے جو پانی کا چشمہ تمہارے لیے لے کر آنے والا ہے؟ قرآن کریم کی ظاہری آیات ایک طرف سے مادی نعمتوں کو بتاتے ہوئے نظر آتی ہیں، لیکن دوسری طرف سے خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کی ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی ہیں۔ ظاہری نعمتیں بھی ہیں، باطنی نعمتیں بھی ہیں۔ ظاہری نعمتوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا، باطنی نعمتوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ جہاں ظاہری نعمتوں کا تذکرہ ہے وہاں پر حیوان کو ساتھ ملا دیا، جہاں باطنی نعمتوں کا تذکرہ ہے وہاں پر فرشتے انسانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کا اشارہ فقط ظاہری نعمتوں کی طرف نہیں ہے، اور اگر کوئی ظاہری نعمتوں تک اکتفا کرتا ہے، توجہ ہے میرے دوستوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی فقط ظاہری نعمتوں کو نعمت سمجھا ہے، اس کی معرفت اتنی ہی ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، ناراض نہیں ہونا، جتنی ایک حیوان کی ہے، جتنی ایک، میں اکثر بار مزاح تو کرتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آج کل وہ تلاوت وغیرہ بہت زیادہ آتی ہے اور بھیجی بھی جاتی ہے، لیکن جو بھیجنے والے ہیں ان کی نعمت میں سے، ان کی نظر میں نعمت جو ہے وہ بیچارہ سیب ہے یا مالٹے ہے، درخت نہیں ہوئے بیٹھے، ان کی نظر میں یہی نعمت ہے۔ لیکن یاد ہے آپ کو وہ قرآن کریم کی آیت جس میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہہ دیجئے ضرور بضرور سوال ہوگا اس نعمت کے متعلق۔ تو امام صادق ہے، امام باقر سے آپ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح یہ تمہارے مفسر کیا کہتے ہیں؟ یاد آیا تمہارے مفسر اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو مولا تو کہتے ہیں پانی روٹی یہ وہ وغیرہ، تو مولا نے فرمایا کبھی کریم کھلا کر حساب لیتا ہے، کبھی کریم کھلا کر حساب لیتا ہے؟ فرمایا جب دنیا کا کوئی سخی کھلا کر حساب نہیں لیتا تو وہ کھلا کر حساب لے گا؟
نعرہ حیدری، وہ حساب لے گا اس چیز کا کہ تو نے کیا دیا ہے، کیوں تو نے کیا دیا ہے. یہ کریم شخص کی صفت نہیں ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی آپ کے معصوم کا فرمان ہے. فرمایا سخاوت یہ ہے جو بن مانگے دی جائے، جو مانگے دیے جائے وہ سخاوت نہیں ہے، وہ فقط ایک قسم کی بخشش ہے، وہ ایک شرم ہے جس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے. کرم جاننا ہے تو آل محمد سے لیجیے. کرم کی معرفت چاہیے تو کس سے لیجیے؟ آل محمد سے لیجیے. تو فرمایا یہ تو کریم کی صفت نہیں ہے. تو پھر اس نعمت سے مراد کیا ہے؟ مولا نے فرمایا وہ ہم آل محمد کی ولایت. خوشبو دیے محمد و آل محمد بلندر صلوات. تو یہ وارثان قرآن بتاتے ہیں. ظاہری تفسیر بھی اس کو بھی ہم انکار نہیں کرتے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر حقیقت کو جاننا ہے تو آل محمد سے پوچھیے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عام لوگوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ الفاظ ہیں، لیکن اولیاء کے لیے یہ اشارے ہیں، یہ لطائف ہیں. جو اولیاء خدا ہیں وہ جانتے ہیں اس کی گہرائی کیا ہے. جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون سا پانی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس پانی سے مراد امامت ہے. اور اللہ کی ذات فرمائی اگر ہم غائب کر لیں اس چشمے اور پانی کو، کون ہے جو تمہارے لیے معین پانی کا چشمہ لے کے آئے گا؟ اس پانی اور اس پانی کے چشمے کا نام جس کے ساتھ ساری دنیا سیراب ہو رہی ہے اس کو امامت کہتے ہیں، امام مہدی کہتے ہیں. سبحان اللہ. حیدری کیا کہتے ہیں؟ امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کہتے ہیں. اور دوسری آیات بھی ایک طرف سے اب یہاں پر امام کو تشبیہ کس سے دی گئی؟ پانی کے ساتھ دی گئی. دوسری قرآن کریم کی آیت وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ، جس دن زمین اپنے پروردگار کے نور کے ساتھ چمک جائے گی. اپنے پروردگار کے نور کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ چمک جائے گی. بات واضح ہے، ہماری توحید بڑی واضح اور روشن ہے، اس میں کوئی بات دوسری نہیں ہے. ہم اس بات کو مانتے ہیں اللہ بے شک نور کی جتنی بھی عظمت ہو، نور شے ہے اور وہ لیسا کا مثل ہی شے ہے. نور کیا ہے؟ شے ہے اور وہ لیسا کا مثل ہی شے ہے. اللہ کو جسم اور جسمانیت کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اگر عیسائی جسم و جسمانیت بنائیں تو وہ شرک میں چلے جاتے ہیں، اور اگر ہم بنائیں، ذرا توجہ رہے اس طرف، ہمارا ہاتھ جب ہم دوسروں کی طرف ٹیز کرتے تو کہتے تھے کہ اللہ نے جسم بنائی کھڑے، کرسی بنائی کھڑے، تو ایسی بنائیے. ہاں یہ عقل، کیونکہ اسی لیے فرمایا جو ہمارے ماننے والا ہے وہ عقل سے خارج نہیں ہوتا. اللہ نے ہمارے دشمن کو پیدا کیا ہے عقل کے بغیر. مانا کیا ہے؟ ہمارا دوست عقل کے بغیر نہیں ہے، ہمارا چاہنے والا عقل کے بغیر نہیں ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ کون سا نور ہے جس کے ساتھ ساری دنیا چمک جائے گی؟ جب ضلالت اور گمراہی کے اندھیرے ہوں گے تو اس نور کے ساتھ ساری دنیا چمکے گی جس کو اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ خلق فرمایا تھا. اپنی قدرت کے ساتھ کس کو خلق فرمایا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام کو. اور اس کے نور کے ایک ٹکڑے کا نام امام مہدی ہے. سلامتی ہے امام زمانہ علیہ السلام بلندر صلوات. نور کا کام ہے راستہ دکھانا. نور کا کام کیا ہے؟ راستہ دکھانا. نور کا اور کوئی کام نہیں ہے. نور راستہ دکھاتا ہوا نظر آتا ہے. دنیا کے راستے دیکھنے ہو تو یہ نور کام آئے گا، آخرت کے راستے دیکھنے ہو تو محمد والے محمد کام آئے گا. آخرت کے راستے دیکھنے ہوں تو محمد والے محمد علیہ السلام کام آئیں گے. اور حقیقت بھی ایسے ہی ہے. اور کل بھی عرض کیا تھا قومیں ہدف کے ساتھ زندہ ہوتی ہیں. جو ہدف اللہ نے قوم شیعہ اور قوم
اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کو عطا فرمایا، اتنا بڑا ہدف کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ 1,24,000 نبیوں کا ہدف عرض کیا تھا، مختصر یہ عرض کیا تھا، نہ زندگی ویسی ہوئی جیسے خدا چاہتا تھا، نہ بندگی ویسے ہوئی جیسے خدا چاہتا تھا، تو آیا وہ ہدف کون پورا کرے گا؟ اگر پوری ہوئی تو پھر وہ کل تاریخ انبیاء اسی لفظوں میں کیوں بند ہے؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق۔ اور اماموں کی اگر تاریخ دیکھی، 11 اماموں کی تاریخ، تو امام فرماتے ہیں مَا مِنَّا مَقْتُولٌ أَوْ مَسْمُومٌ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو تلوار کے ساتھ شہید ہوا ہے۔ تو پھر ہدف خدا کا کہاں پر چلا گیا؟ خدا کا ہدف یہ تھا، خدا کا ہدف یہ تھا اگر تیرا وجود ہے تو وہ ساری کائنات کے لیے چشمہ خیر بنے۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات کے لیے کیا بنے؟ چشمہ خیر بنے۔ اے انسان تو اپنے آپ کو اتنا بہتر کر، اتنا بہتر کر، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی اولاد قائم آئے گی، مگر تمہاری وہ شخصیت، وہ دل جو صحیح سالم ہے، جو شرک کی بیماری سے بھی پاک ہے، نفاق کی بیماری سے بھی پاک ہے، کفر کی بیماری سے بھی پاک ہے، یہ بڑی بیماریاں بھی اس میں نہیں ہیں اور چھوٹی بیماریاں بھی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جب جتنا دیکھیں آپ جو بیٹھے ہیں، جتنا کوئی صحیح سالم ہوگا، صحت مند ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ کسی کا فائدہ کر سکتا ہے نا؟ توجہ ہے میرے دوست؟ اب دیکھیں ایک بیمار شخص دوسرے کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے یا صحت مند؟ بڑی واضح سی ہے، جو صحت مند ہے جیسے وہ فائدہ دے سکتا ہے ویسے، اسی لیے اسلام نہ ظاہری طور پر ایسی چیزوں کو بتاتا ہے جس کے ساتھ انسان کی صحت خراب ہو جائے، اسی لیے قرآن کریم نے جو الفاظ غذا کے لیے استعمال فرمائے ہیں، طیبات اور خبائث، کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ طیبات۔ توجہ ہے میرے دوستان، یہ فقہ کی بات ہے۔ طیبات اور خبائث، طیبات وہ چیزیں ہیں جو پاکیزہ ہیں، جو آپ کے جسم کے لیے بہتر ہیں، جو جسم کی پرورش کر سکتی ہیں، جسم کو بیماری کے قریب نہیں آنے دیں گی۔ خبائث ان چیزوں کو کہتے ہیں نہ انسانی نفس ان کو پسند کرتا ہے، خبیث ہیں، منفور، طبیعت ان کو نہیں چاہتی، کوئی نہیں چاہتا سانپ کھائے، بچھو کھائے، یہ سانپ بچھو وہ کھاتے ہیں جو خدا کی معرفت نہیں رکھتے، جو خدا کی معرفت نہیں رکھتے۔ جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ وہ خود بھی طیب ہے اور غذا بھی طیب ہی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غذا بھی کیا چاہتا ہے؟ طیب چاہتا ہے، خبائث نہیں چاہتا۔ تو میرے دوستو، جیسے ظاہری جسم کے لیے اللہ نے غذا طیب رکھی ہے اور خبائث کو حرام قرار دیا ہے، ایسے ہی روح کی جو غذا رکھی ہے وہ بھی طیب و طاہر رکھی ہے، اور جو خبائث ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ خبائث کو حرام کر، جتنا انسان کا جسم سالم ہوگا، صحت مند ہوگا، اتنے کسی اور کی خدمت کر سکتا ہے، جتنی انسان کی روح پاک ہوگی اتنی ہی انسانیت کی زیادہ خدمت ہو سکتی ہے۔ توجہ کی آپ نے میرے دوستان؟ کیا کر سکتے ہیں؟ انسانیت کی خدمت زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جتنی کس کی روح پاکیزہ ہے اس نے اتنی ہی انسانیت کی خدمت کی ہے، جتنی کسی کی کیا ہے؟ روح۔ توجہ کی آپ نے اس دنیا کی طرف؟ سب سے زیادہ روح پاکیزہ ہے، نورانی ہے، کن کی؟ انبیاء کی، محمد والے محمد کی۔ اسی لیے کائنات میں جتنے بھی لوگ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، جیسی خدمت ان ہستیوں نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی۔ فمن ازلم ممن افترى اللہ کذبا، اس کی طرف البتہ ذہن میں رہے، ایک ہاسپٹل بنا دینا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، کیا کہتے ہیں ویکسین بنا دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ انسانیت کے وہ ویکسین جس کے ساتھ انسانیت باقی رہتی ہے، یہ کام محمد والے محمد کا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ محمد والے محمد علیہ السلام کا ہے، کہ انہوں نے ایسے کام کیے جس کے ساتھ
کیا کہتے ہیں انسان انسان رہے، اس کی انسانیت رہے. انسان ہونا اور بات ہے، انسانیت ہونا اور بات ہے. جس چیز کے ساتھ انسانیت باقی رہتی وہ کوئی اور چیز ہے، وگرنہ تو انسان کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جسم جو ہے اس میں اور حیوان میں فرق نہیں ہے. فرق ہے تو اس نور عقل کا ہے جس کے ساتھ انسان تشخیص دیتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، بہتر کیا ہے نا بہتر کیا ہے، صحیح کیا ہے نا صحیح کیا ہے. العقل ما عبد به الرحمن، جو بندگی سکھا دے وہ عقل ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. العقل ما عبد به. تو بابا اصول کافی کی پہلی روایات ہے، کتنی مرتبہ آپ کو یہ روایت عرض کی ہے، میرے خیال حفظ ہوگی یہ روایت، لیکن اس روایت میں چاشنی اتنی ہے جب بھی پیش کی جائے اس کا اپنا لطف کہ العقل ما عبد به الرحمن وقت سبب الجلال. عقل ایسی نورانی چیز ہے جو انسان کو انسان اور اللہ کا بندہ بناتی ہے، اور وقت سبب الجنان اور جنت کے حصول کی طرف لے کر جاتی ہے کہ جنت کو حاصل کیسے کرنا ہے. تو اس نے عرض کیا مولا لوگ تو علیہ الحاویہ کو بھی بڑا عقل مند سمجھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ فلاں کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں. مولا نے فرمایا وہ عقل نہیں، عقل کے مشابہ ایک چیز ہے جس کو مکاری کہا جاتا ہے. جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکاری کہا جاتا ہے. پس عقل اس کو کہیں گے جو خدا کی طرف لے کر جائے، جو شیطان کی طرف لے کر جائے وہ عقل نہیں ہے، وہ مکاری ہے. وہ مکاری ہے، وہ عقل نہیں ہے. اور یہ شاید کل بھی شاید بات ہو رہی تھی کہ یہ شیعہ جڑے ہے بہت زیادہ تیز ترار نہیں ہوتے، بہت زیادہ حد سے زیادہ تیز ترار نہیں ہوتے. بات بھی ٹھیک ہے، جتنے صاف اور پاک دل آپ کے ائمہ تھے آپ کے لیے اتنی تیزی ہی کافی ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جتنے آپ کے ائمہ کیا تھے، صاف اور پاکیزہ دل تھے، ٹھیک ہے، جانتے تھے ان کی مکاریوں کو پھر بھی صلح کر لیتے تھے. توجہ کیا آپ نے؟ جانتے تھے، کوفہ والوں کو بھی جانتے تھے، لیکن پھر بھی مدینہ سے کوفہ آ رہے تھے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ مجھے کوفہ بلایا جا رہا ہے. جانتے تھے آدموں کو، جو خط لکھ رہے تھے ان کی عادتوں کو بھی جانتے تھے. جس دن خط لکھے جا رہے تھے اسی دن عابس بن شبیب شاکری نے کہا تھا جناب مسلم بن اوزہ کے گھر میں کیا ہوا، پروگرام ہوا، مولا حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کے سنایا گیا، جناب مسلم ابن عقیل بھی موجود تھے. تو جناب عابس نے کہا مجھے تو ان کا علم نہیں ہے جو یہ ساتھ کھڑے نعرے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں، جتنی میری توان ہے جب تک زندہ ہوں میں حسین اور حسین کی صفیر کی خدمت میں رہوں گا، ان کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو جانتے تھے. صبر روکا تو ہے مولا کوفہ کی طرف نہ جائیں. آپ کے بابا کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. امام اسے کہتے ہیں جو حکم خدا کو دیکھے لوگوں کو نہ دیکھے. کس کو دیکھے؟ حکم خدا کو دیکھے لوگوں کو. اچھا، ہم امام کا معنی کیا ہے؟ وہ آگے ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں. امام اور ماموم، امام اور ماموم. ہم کیا ہیں؟ امام کے پیچھے ہیں. امام اتنا حسن ظن رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی صلح کر لیتے ہیں جو خدا کے دشمن ہیں. ساڑھی آپ سے جی کو دور بڑی کا محمد والے محمد کی ذات طبیعت تقریباً ابھی ساتھ دے رہی ہے نہیں دے رہی، نشرمی کی وجہ سے اگر کیا کہتے ہیں طبیعت ساتھ دے رہی ہے تو آگے چند ایک آ رہا ہے اور عرض کر دور پڑے گا محمد والے محمد علیہ السلام. تو امام کا جتنا صاف دل ہوتا ہے، پاکیزہ دل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا خود دل ایک صاف اور شفاف آئینہ ہے، اس کو سب صاف اور شفاف ہی نظر آتے ہیں. کیا نظر آتے ہیں؟ صاف اور شفاف. وگرنہ شمر جو ہے وہ امیر المومنین کے لشکر میں رہا، امام حسن کے ساتھ رہا. امام نے فرمایا بنا تیرا کم فلاں ہوگا نہیں. امام چاہتے ہیں شاید یہ ہدایت پر آ جائے.
شاید یہ کس کے اوپر آ جائے؟ ہدایت پر آ جائے. ہمیں ابھی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ شخص کدھر جائے گا. ہم پہلے کہتے ہیں تو چلا گیا عید فاصلہ تجھے ہو چکا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آخری لمحے تک جو ذوات مقدسہ انسانوں سے مایوس نہیں ہوتی ان کو محمد والے محمد کہتے ہیں. آخری لمحے تک بھی مایوس نہیں ہوتی. اور یہی وجہ ہے جب ایک طرف سے اتمام حجت ہوتی ہے، ایک طرف سے کیا ہوتی ہے؟ اتمام حجت بھی بات ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف سے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی تو جہنم کی آگ سے بچ جائے نا. اور یہی وجہ ہے بعض روایات کے مطابق جب امام علیہ السلام نے اپنا آخری استغاثہ بلند کیا، آخری استغاثہ بلند کیا، تو دو بھائی خارجی تھے. ایک کا نام مجھے یاد ہے، دوسرے کا بھول گیا، ابو اللطوف اس کا نام تھا. ٹھیک ہے، تو یہ دو بھائی خارجی کسے کہتے ہیں؟ جو مولا علی کے کیا ہے؟ دشمن ہیں. مولا علی کو سب و شتم بھی کرتے ہیں. مولا علی کو سب و شتم کا معنی کیا ہے؟ اس قدر بغض رکھتے ہیں کہ مولا علی کو برا بھلا کہتے تھے. مولا علی کو کیا کہتے تھے؟ برا بھلا کہتے تھے. اہل بیت کو برا، یہ حقیقت ہے. اور حتیٰ کہ مولا علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے بھی کون آیا؟ خارجی آیا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک جملہ عرض کرتا جاؤں. لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے صبح عاشور سے لے کر جتنی قربانیاں ہیں اصحاب کی، کہ جناب علی اکبر اور جناب آل محمد، جناب قاسم، یہ ساری قربانیاں ہو چکی ہیں. یہ سب قربانیاں دے کر پھر استغاثہ غربت بلند کیا. گویا کہ یہ تمام قربانیاں اور آخری استغاثہ اس کو جھنجھوڑنے کے لیے تھا. سمجھ میں آئی بات؟ ظاہر یہ جملہ آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. دیکھیے جب ان کو ہدایت کب آ رہی ہے؟ جب اتنی ہستیاں شہید ہو گئی. کیا ہو گئی ہیں؟ اتنی ہستیاں شہید ہو گئی. اس کے بعد آپ کا استغاثہ. گویا کہ اس مظلومیت کے اوپر امام حسین علیہ السلام آئے کہ سب شہید ہوں، سب کا خون راہ خدا میں چلا جائے. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام استغاثہ بلند کریں. کئی ہستیوں کا، کئی لوگوں کا ضمیر اتنا مردہ ہے کہ اتنی شہادتیں دے کے پھر جاگتا ہے. اتنی شہادتیں دے کر، اچھا اتنی شہادتیں دینے کے بعد اتنی حجتیں تو تمام ہو گئی تھیں، لیکن امام نے استغاثہ بلند کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ 2 شخص اور جہنم سے بچ گئے. 2 شخص اور کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ آخری وقت تک بھی کوئی بچ جائے. آخری وقت تک بھی کیا ہے؟ کوئی بچ جائے. اپنے استغاثہ بلند کیا. دونوں بھائی آپس میں کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں. جو ان کی مظلومیت ہے یہ بتاتی نظر آتی ہے یہ حق پر ہے، ہم باطل پر ہیں، اور ہم کسی طرح سے باطل کو پسند نہیں کریں گے. یہ آئے امام کے پاس، توبہ بھی انہوں نے کی، دونوں بھائی شہید ہو گئے. اور حتیٰ کہ یہ بھی عرض کر دو، بعض روایات کے مطابق کچھ شہید ایسے ہیں جو امام حسین کی شہادت کے بعد شہید ہوئے ہیں. گویا کہ شہادت کے بعد بھی ہدایت ہے، شہادت سے پہلے بھی ہدایت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شہادت سے پہلے بھی ہدایت، شہادت کے بعد بھی ہدایت. نو کے نیزہ پر ہے تب بھی ہدایت. سبحان اللہ. اگر کیا کہتے ہیں کربلا سے کوفہ کا سفر ہے تب بھی ہدایت. اگر شام تک جا رہے ہیں تب بھی ہدایت. اور شام سے واپسی ہے تب بھی ہدایت. ایک شخص نے کتاب لکھی ہے امام حسین علیہ السلام کے سر کا سفر شام تک. کتنے لوگوں نے ہدایت پائی ہے امام علیہ السلام کے سر مبارک سے. وہ یہودی جو بچی تھی جس نے شفا پائی، آپ کیا سمجھتے ہیں شفا پانے کے بعد وہ یہودی رہ گئی؟ جس عیسائی نے آپ کا سر خریدا تھا 10,000 یا 1,000 دینار میں، اور راہب اپنے گھر میں لے کے آیا اور آپ کے سر مبارک سے کلام کرتا رہا، وہ عیسائی رہ گیا.
बस हमें भी इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। ज़ुन्नु बिल मुमिनीन खैरा, फरमाया मोमिनीन के साथ अच्छा गुमान रखो। मोमिनीन के साथ क्या रखो? अच्छा गुमान रखो, बुरा गुमान ना रखो। और इंतजार का माना क्या है? इंतजार के लिए एक हालत जो मासूम ने जिक्र फरमाई है रिवायत में, तजाफी। कौन सी हालत? तजाफी। ये तजाफी का लफ्ज इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ में आया है। अल अजल, अजल कहना आसान है लेकिन मुंतज़िर बनना मुश्किल है। अगर मुंतज़िर बनना आसान हो तो हर कोई वैसा ही मुंतज़िर हो जैसे इमाम। इंतजार इतनी बड़ी इबादत है कि उसके लिए बहुत बड़ी तैयारी चाहिए। अफज़लु अअमाल उम्मती इंतज़ारुल फर्ज, फरमाया मेरी उम्मत के जितने अमल हैं सबसे अफजल अमल इमाम महदी का इंतजार करना है। इतनी बड़ी अजीम इबादत। तजाफी, लफ्ज़ तजाफी इस्तेमाल। तजाफी किसे कहते हैं? तजाफी इस हालत को कहते हैं जब आप नमाज पढ़ रहे होते हैं, जब हम नमाज पढ़ते हैं, अगर पेश इमाम की तीसरी रकत हो ना दूसरी रकत हो, आपकी पहली रकत हो, वो तशahहुद में बैठ जाएगा और आप क्या करेंगे? ऐसे हाथ रखकर थोड़ा सा आपका वजूद क्या होगा? उठा हुआ होगा। ठीक है, इसको तजाफी कहा जाता है। इसका माना क्या है? मुंतज़िर वो है जो जमीन से उठा हुआ है। एक तो बात यह है कि वो इस कदर तैयार है जैसे ही इमाम खड़े हो तो वो साथ खड़ा हो जाए। एक लम्हे का भी फासला ऐसे ही है ना, जैसे ही तशahहुद से उठे तो वो फौरन साथ। एक मतलब ये है कि तजाफी कि जो इमाम जमाना का इंतजार करने वाला है वो इस कदर तैयार है कि एक लम्हे का भी फासला नहीं है। और दूसरा इसका मतलब ये है कि उसने जमीन से दिल नहीं लगाया, उसने दुनिया की लज्जात से दिल नहीं लगाया, न दुनिया की ग़िज़ाओं से, न दुनिया की और चीजों से। दुनिया से दिल जिसका उठ जाता है, हकीकत में जाहिद हो जाता है, वो है इमाम जमाना का मुंतज़िर। क्योंकि ये मोहब्बत तोली जाती है कि आया कोठी से ज्यादा मोहब्बत है, बंगले से ज्यादा मोहब्बत है क्या इमाम ज़माना? कोठी बंगला हराम नहीं है, लेकिन जिंदगी का हदफ ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये कोई कुरान करीम में हराम नहीं कहा। जमीनें हो आपकी, माल हो आपका, मता हो आपकी, लेकिन आपके ईमान ये कहते हैं सारी कायनात हो लेकिन तू कायनात का ना बन। सारी कायनात बेशक तेरे इख्तियार में हो। मौला अली अलैहिस्सलाम जब खिलाफत के ऊपर आए तो सारा बैतुल माल आपके हाथ में होता था, पूरी खिलाफत आपके हाथ में थी। जब बैतुल माल आता सब तकसीम कर देते, झाड़ू फेर कर 2 रकअत नमाज पढ़ते थे। मेरे अल्लाह तूने तौफीक दी है, जो दिया था सब राह खुदा ने दे दिया। 1000 गुलाम आपके इमाम ने अपने हाथों की कमाई से आजाद किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही हैं। लिहाजा माल और दुनिया हराम नहीं है मेरे दोस्तों। ये कहीं इश्तिबाह ना हो जाए। जाहिद का माना ये समझें कि हम दुनिया छोड़ दें, घर छोड़ दें, बाहर छोड़ दें, बीवी बच्चे छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं है। इम्तिहान ये है सारी कायनात हो लेकिन तेरा दिल उसके लिए ना हो। ज़ुहद का माना है दिल ना लगाना। दिल हमारे ज़ुहद और जो दूसरी तरफ ज़ुहद है उसमें फर्क है। वो दुनिया छोड़ देते हैं, बीवी बच्चे छोड़ देते हैं। ये ज़ुहद वो है जिसको रसूल ने पसंद नहीं फरमाया, मौला अली ने पसंद नहीं फरमाया, बल्कि आपके इमाम इरशाद फरमाते हैं जो शख्स अपनी बीवी बच्चों में बैठता है, उनके साथ खाता है, जब खाने लगता है, दस्तरखान पे बैठता है, तो अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत जो बच्चों के साथ है उसके ऊपर नजर रहमत फरमाता है। क्या फरमाता है? नजर रहमत फरमाता है। और अगर गलत ना करूं जो याद पड़ता है, एक उम्रे का भी सवाब उसको लिख दिया जाता है। एक उम्रे का भी सवाब उसके लिए लिख दिया जाता है। इस्लाम इस चीज का कायल नहीं कि इंसान के पास कुछ ना हो सब कुछ, लेकिन वो खुदा का हो। जो है इब्न कैन को कम अमीर नहीं थे, बड़े ताजिर थे, समझ में नहीं पा।
لیکن جیسے ہی سمجھ میں آیا کہ رسول کا فرزند اتنا بڑا ہدف لے کے آ رہا ہے، نہ دنیا کی خبر رہی، نہ مال دنیا کی خبر رہی، حتیٰ کہ زوجہ کو بھی کہہ دیا کہ میں اپنے ہدف میں تجھے رکاوٹ نہ سمجھوں، تجھے طلاق دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ساری جائیداد اس کو لکھ دی۔ تو جو حسین کا ہو جاتا ہے پھر وہ مال دنیا کا نہیں ہوتا۔ جو حسینی آئے تھے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ، وہ سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، سب کچھ کیا کر کے آئے تھے؟ چھوڑ کے آئے تھے۔ لیکن اگر مسجد منتظر رہے، ماں باپ منتظر رہے کہ میرا بیٹا منہ کب دکھائے گا، اور کیا کہتے ہیں ہم دنیا کی بھول بھلیوں میں مصروف رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دنیا سے زیادہ محبت۔ یہ مساجد، یہ امام بارگاہ، یہ معرفت کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے اندر محمد و آل محمد کی محبت اور عشق کے اضافے کا سبب ہے، اور جتنی محبت ہوگی ان ہستیوں کی اتنی دنیا کی محبت کم ہوتی جائے گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ اتنی محبت کیا ہوتی جائے گی؟ کم ہوتی جائے گی، اور جتنی محبت کم ہوتی جائے گی جتنی معرفت ہوگی تو وہ حقیقی منتظر بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ حقیقی۔ کسی شخص نے آخری روایت اور آپ کی رحمت ہو، امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا یہ بتائیے کہ امام زمانہ کی کا ظہور کب ہوگا؟ مطلب فرج ظہور کب ہوگا؟ تو مولا وہ ہے جو اللہ کے حکم سے لوگوں کے دل کی حالت بھی جانتے ہیں، اللہ کے حکم سے لوگوں کے دلوں کی حالت کو بھی جانتے ہیں۔ بڑا عجیب جملہ ہے امام صادق علیہ السلام کا، آپ نے ارشاد فرمایا انت ممن تريد الدنیا، اے شخص تو دنیا چاہتا ہے، تجھے امام کے ظہور سے کیا مطلب؟ توجہ کیا آپ نے؟ تو دنیا چاہتا ہے، تجھے امام کے ظہور سے کیا مطلب؟ یعنی گویا کہ اور جتنے فسادات ہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ دنیا کے ہی ہیں۔ بیٹا باپ سے کیوں لڑتا ہے؟ دیکھو کیڑا مسئلہ ہے، یعنی محبت تھی بھائی کو۔ بیوی کیوں لڑتی ہے شوہر سے؟ حد سے بڑھ کر تقاضا کیوں کرتی ہے؟ شوہر بیوی سے حد سے بڑھ کر تقاضا کیوں کرتا ہے؟ ہمسایہ ہمسائے کے ساتھ کیوں لڑتا ہے؟ یہ حکومتیں کیوں لڑ رہی ہیں؟ اللہ کی محبت آئی ہوئی ہے۔ گاڑی تو بس سمجھدار کون ہو سکتا؟ دنیا کی محبت۔ اور جو کربلا میں آئے تھے وہ دنیا کی محبت میں آئے۔ کس کی محبت میں آئے تھے؟ دنیا کی محبت میں آئے۔ اور شاید یہ روایت کو پتہ ہے کہ نے پہلے بھی عرض کی، استاد صدیقی یہ فرما رہے تھے مشہد میں کچھ لوگ وہ تھے جو امام مظلوم کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے، دنیا کی محبت، لیکن کم ترین چیز کے اوپر آئے تھے، چند مٹھی آٹے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے ایسا آج بھی ایسے نہ ہو کہ چند درہم اور دینار کے بدلے، چند چیزوں کے بدلے ہم اپنا دین بیچ دیں، اور دین بیچا جاتا ہے، یہ نہ سمجھیے گا۔ لیکن جیسے خرید و فروخت کے پہلے انداز اور تھے، آج انداز اور ہے۔ آج بھی دین بیچا جاتا ہے، ہر شخص بیچتا ہے اپنے اپنے سلیقے کے ساتھ۔ اگر روزی میں جھوٹ شامل ہو گیا گویا دین بیچ لیا۔ اگر اس مقام ممبر کے اوپر بیٹھ کر قرآن سے خیانت ہو، محمد و آل محمد کے ساتھ خیانت ہو، اس سے بڑی کوئی بدترین خیانت ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بدترین خیانت۔ اور یہی وجہ ہے کربلا میں ان لوگوں کا حصہ بہت زیادہ ہے کہ جو صاحب علم تھے لیکن امام حسین علیہ السلام کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا۔ لوگ دنیا کے عوض اتنے دنیا کے بھوکے اور پیاسے تھے کہ امام کو چند بار خواب آیا تو امام دیکھ رہے تھے
کہ کوئی خنزیر یا کتے ہیں جو امام کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ امام کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اور اتنے دنیا کے پیاسے تھے. آج دن ہے منایا جاتا ہے پوری دنیا میں ان بچوں کا جو دودھ پیتے ہیں. یہ ایران سے شروع ہوا اور بہت بڑا کام ہوا جس میں آل محمد کے ماننے والوں کو یہ درس دیا گیا ہے کہ اگر ایک خاتون جناب رباب کوئی معصوم نہیں تھی لیکن معصوم کی تربیت میں تھی، اگر ہم بھی امام زمانہ کی تربیت میں آئیں تو اپنے شیر خوار راہ خدا میں دینے کے لیے تیار. امام زمانہ کو ایسے ماننے والے چاہیے، ایسی خواتین مومنہ خواتین چاہیے کہ جو ہمیشہ اس کے لیے تیار ہوں، اس کے ڈر اور خوف نہ ہو. جناب رباب کی کیا عظمت، میں حقیقت کیا بیان کر سکتا ہوں. جناب رباب کی عظمت کے لیے تو یہی کافی ہے امام حسین علیہ السلام کا فرمانا کہ مجھے وہ مکان ہی اچھا نہیں لگتا جس میں رباب نہ ہو، جس میں جناب سکینہ اور رباب نہ ہو مجھے گھر ہی اچھا نہیں لگتا. اور قبلہ حافظ صاحب یہ فرما رہے تھے شاید کربلا کی قربانی چھپ جاتی، شاید کربلا کی قربانی چھپ جاتی. اور جتنا کوئی پروپیگنڈا آج بھی موجود ہے آپ جانتے ہیں، کربلا چھپ جاتی اگر 2 بچے نہ ہوتے، اگر 2 بچے نہ ہوتے کربلا چھپ. اور دونوں مظلوم کربلا کے پروردہ ہیں. ایک کا نام علی اصغر ہے، دوسرے کا نام صحیح. ایک کے تیر نے بتایا لوگوں سوچو تو صحیح، جو 6 مہینے کے لال کے اوپر رحم نہیں کرتے وہ حق پر کیسے ہو سکتے ہیں. اور دوسرے کے رخساروں نے بتایا اور جلے ہوئے کرتے نے بتایا اور کانوں کے اوپر خون کے نشان نے بتایا. جو 4 سالہ بچی کے اوپر رحم نہیں کرتے، ایسے درندے بھی ہوں گے کائنات میں. اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب مولا کے سب شہید ہو گئے نا، اس وقت مولا نے استغاثہ بلند کی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. آیا کوئی ہے جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ مطلب پتہ کیا تھا؟ یہ حرم رسول کا دفاع سے مراد یہ تھی کہ اے لوگوں تم میں ہے کوئی جو زینب و کلثوم کی چادروں کو بچائے؟ کوئی ہے جو نبی کی بیٹیوں کی حفاظت کرے؟ اور تو کسی کے اوپر اثر ہوا یا نہیں ہوا، لیکن تاریخ کے جملے ہیں جب مولا نے استغاثہ بلند کیا خیموں سے رونے کی آواز آئی، خیموں سے چیخ و پکار بلند ہوئی اور رونے کی آواز آئی. آئے میرے مولا حسین، خیمے کے اندر آئے اور کہا کہ بہن زینب کیا ہوا؟ کہا کہ مولا و آقا ہے میرے بھائی، جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے اور علی اصغر کو سکون نہیں ہے. سب اپنی گود میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، علی اصغر کسی کی گود میں نہیں جاتے. ہے تو علی نا، اب علی کی اولاد بھی تو علی ہے اور آل محمد کے بچوں کے ساتھ مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. امام مظلوم کے استغاثے کا اثر پڑا. گویا کہ جناب علی اصغر کہہ رہے تھے بابا آپ کا آخری سپاہی حاضر ہے، بابا میں آپ کا آخری ہمراز ہوں، اب آپ کا آخری سپاہی حاضر ہے. کوئی نہیں رہا، آپ کا عباس نہیں رہا، آپ کا علی اکبر نہیں رہا، آپ کا قاسم نہیں رہا، آپ کا حبیب ابن مظاہر نہیں رہا. بابا ان کی قربانیاں اپنی جگہ پر، میری قربانیاں اپنی جگہ پر. اور یہی وجہ ہے روایات میں ملتی ہے یہ بات کہ جب تک دوسری بیویاں لے رہی تھی جناب علی اصغر کو گود پہ علی اصغر نہیں جاتے. جیسے ہی حسین نے ہاتھ آگے بڑھائے فوراً علی اصغر آ گئے. گویا کہ تیار تھا شہزادہ تیر کھانے کے لیے، گویا کہ شہزادہ تیار تھا تیر کھانے کے لیے. مولا نے لیا جناب علی اصغر کو. اب ماں نہیں جانتی تھی جس نے شبیہ پیغمبر کے اوپر رحم نہیں کیا وہ علی اصغر کے اوپر کیا رحم، جس نے عباس کے بازو قلم کر دیے
وہ اس بچے کے اوپر رحم کیا کریں گے؟ ظاہراً یہی کہا کہ مولا مجھے الوداع کرنے دیجئے، مولا مجھے الوداع کرنے دیجئے۔ اب روایت میں جملے نہیں ہیں، مقتل میں جملے نہیں ہیں، لیکن خود الوداع کا کہنا اس بات کو بتاتا ہے کہ جناب رباب نے کہا تو ہوگا اے علی اصغر ماں کو بی بی زہرا کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا۔ لے کے چلے اور لے کر آئے فوج اشقیاء کے سامنے، اور ابا سے پردہ اٹھایا، ننھا سا 6 مہینے کا پھول نظر آیا جس کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے اتنے بھی نہیں تھے کہ وہ ہل سکتے، حرکت کر سکتے، اور کہا کہ اے دشمنوں، اے لعینوں، اگر تمہاری نظر میں قصور تھا تو مجھ حسین کا، تم نے میرے مانے شہید کر دیا، تم نے میرا علی اکبر شہید کر دیا، تم نے میرا حبیب شہید کر دیا، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کو پانی دو۔ لعینوں نے یہ کہا کہ حسین پانی خود پینا چاہتے ہو اور مانگتے اس بچے کے لیے ہو، تو امام حسین علیہ السلام نے گرم ریت کے اوپر لٹا کے کہا علی اصغر آپ گواہی دو، آپ مظلومیت کی گواہی دو۔ تو جب آپ نے دیکھا، اور کیا کہتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا روایات میں کہ جب زمین کے اوپر لٹایا جناب علی اصغر نے جب اپنے ہونٹوں کو دکھایا تو وہ فوج جو علی اکبر کے سینے میں برچھی مار کے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، جیسے ہی جناب علی اصغر کے ہونٹوں کو دیکھا، خشک ہونٹوں کو دیکھا تو فوج اشقیاء رونے لگی، گویا کہ میدان یزیدیوں کے ہاتھ سے جا رہا تھا۔ اس دور سے عمر ابن سعد نے کہا اقطع کلام حسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ مطلب یہ تھا کہ یہ منظر اب دوبارہ نہ رہے، اب مارنا تھا تیر ایسا جفاکاری کا مارا، ایک تیر مارا جاتا تو کافی تھا، لیکن 6 شعبہ تیر اور اس قوت کے ساتھ من الاذن الى الاذن من الورید الى الورید، ایک کان سے دوسری، اور اتنی شدت کے ساتھ تھا حسین کے بازو کو زخمی کرتا ہوا چلا گیا۔ اور مولا یہ کہہ رہے تھے انہ حول علی، یہ قربانی میرے لیے آسان ہے کیونکہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب لے کر آئے ننھے اصغر کو، اور ابا کے دامن میں چھپایا ہوا تھا اپنے اس آخری جانباز کو، لے کر آئے نا خیمے کی طرف۔ اب سوچ رہے ہیں ماں کو دکھاؤں یا نہ دکھاؤں، ماں کو دکھاؤں، اگر نہ دکھاؤں تو حسرت رہ جائے گی کہ میں نے اپنے پھول کو نہیں دکھا، میں نے اپنے 6 مہینے کے لا، اور اگر دکھاتا ہوں تو کہیں کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے۔ آئے خیمے کی طرف اور پھر پیچھے آتے ہیں، آپ بھی اس عمل کے اوپر عمل کرتے ہیں، رزن بقضائه وتسلیما لامره، رزن بقضائه وتسلیما لامره، بار بار آ رہے تھے اور بار بار پیچھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا اور رباب اپنے لال کو دیکھ لو، ادھر سے سکینہ دوڑی، ادھر سے رباب دوڑی۔ سکینہ پہلے پہنچی، یا ابتا، اے بابا یہ بتائیے میرے بھیا نے پانی پی لیا، میرے بھیا نے پانی پی لیا۔ جب آواز سے آواز کا آپ نے دامن اٹھایا تو سکینہ کی چیخیں بلند ہو گئی۔ کس طرح سے ودا کیا بیویوں نے میں نہیں جانتا، لیکن اتنا افسوس تھا۔ امام علیہ السلام کو قاتل یہ کہتے ہیں کہ میں اس منظر کو نہیں بھولتا جب تیر لگا علی اصغر کو، جس حسرت کے ساتھ حسین نے اپنے بچے کو دیکھا، کہتے یہ منظر میں نہیں بھولتا۔ امام علیہ السلام نے اپنی تلوار کے ساتھ قبر کھودی، کوئی باپ اپنے بچے کی قبر نہیں بناتا، کس طرح سے قبر کھودی اللہ بہتر جانتا ہے۔ گرم ریت میں دفن کیا، اور یہ کہہ رہے تھے ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو کاٹ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، پانی نہ تھا جو چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے شیر بار پر، آنسو ٹپک پڑے لہد شیر خار پر۔ امام کے دل میں اتنا صدمہ تھا کہ حاطب غیبی سے صدا آئی، اے حسین اب چھوڑ دیجئے، اس کی دایا ہم نے جنت میں مقرر کر دی ہے۔ ماتم حسین